नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज हम बरे सग़ीर में जो मुश्तरका दरिया हैं उनमें जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। ज़्यादातर ये नदियाँ शुमाल से शुरू होती हैं और जुनूब में आके ख़त्म होती हैं। अब 6 नदियाँ हैं जिनमें अभी 1951 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और फिर इनमें से जो मशरक़ी नदियाँ थी यानी ब्यास, रावी और सतलज वो हिंदुस्तान के हवाले की गई और जो ये मगरबी 3 नदियाँ थी यानी दरियाए सिंध, चनाब और झेलम वो पाकिस्तान के की गई। और उसके साथ साथ एक इंडस वाटर ट्रीटी यानी दरियाए सिंध का जो है पानी का मुआहदा आपस में किया गया। ये 19 सितंबर को 1960 को कराची में सदर अयूब उस वक़्त के जो पाकिस्तान के सदर थे और उस वक़्त का जो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म था जनाब जवाहरलाल नेहरू, उनके दरमियान हुआ था। और हिस्ट्री गवाह है इसकी कि कितनी ही जंगें क्यों नहीं हुई दोनों ममालिक के दरमियान। 4 जंगें हो चुकी हैं जो डिक्लेयर्ड हैं, बावजूद इसके कभी भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी नहीं रोका। अच्छा, वो जो 3 नदियाँ पाकिस्तान को दी गई थी उसमें से भी 20% पानी हिंदुस्तान को दिया गया था, 80% पाकिस्तान को। और उसके साथ साथ जो है कैश कंपेंसेशन भी थी जो कि 62 मिलियन पाउंड, ब्रिटिश पाउंड जो है 62 मिलियन, वो भी बावजूद इतनी जंगों के हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पैसा नहीं रोका, उनको दे दिया है और पानी भी कभी भी नहीं रोका। अभी क्या हुआ, अच्छा ये जो मुआहदा हुआ था इसमें ये भी था कि जो मगरबी नदियां हैं उसका पानी 80% पाकिस्तान लेगा, 20% हिंदुस्तान लेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि उन नदियों को अगर अदर देन इरिगेशन के किसी दूसरे इस्तेमाल में, यानी जैसे डैम बनाकर बिजली बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाया जाता है, तो उसके लिए हिंदुस्तान के ऊपर कोई ममानियत नहीं थी। और अभी 2010 में जब हिंदुस्तान ने झेलम पर किशन गंगा बनाना शुरू किया तो पाकिस्तान ने उसके बारे में इख्तलाफ किया और फिर वो पाकिस्तान जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उसमें गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान बना रहा है जिसको कहते हैं राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इन दोनों के ऊपर जब भी काम हो रहा है तो पाकिस्तान ने क्या किया कि वो सीधा पहले तो गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, फिर वो गया जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक ने ये करवाया था। जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें मीडिएटर जो था वो वर्ल्ड बैंक था, अभी भी वही है। तो उसने ये कहा था उस वक़्त, अभी भी 2010 के बाद भी या अभी 2016 के बाद, कि आपको अगर चाहिए, पाकिस्तान को उन्होंने मशवरा दिया था, आपको अगर चाहिए तो आपका जो एक ये जो परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है जिसका वक्तन फ़वक्तन इजलास होता रहता है और उसमें दोनों ममालिक जो भी उनके मसाइल हैं पानी के मुताबिक तो वो उन पे बहस मुबाहिसा कर सकते हैं और अपने जो भी डिफरेंसेस हैं उनको आयरन आउट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने भी यही मशवरा दिया पाकिस्तान को
کہ آپ اپنا آپس میں مل کے بیٹھیں اور اس کا فیصلہ کر لیجئے، لیکن پاکستان اس پر بضد ہے کہ نہیں، یہ جو ہے یہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن اور نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے یہ مل کے اس کا فیصلہ کریں۔ تو ابھی ہندوستان نے یہ جو ابھی پاکستان بضد ہے کہ نہیں یہ تو انٹرنیشنل ارینا میں جائے گا مسئلہ، تو ہندوستان نے ابھی پاکستان کو ایک نوٹس دیا ہے 90 ڈیز کا کہ آپ 90 ڈیز کے اندر اندر یہ جو ہماری جو پرماننٹ انڈس کمیشن ہے اس کا اجلاس بلائیے، آپ آئیے بیٹھیے ہمارے ساتھ اپنے جو بھی مسائل ہیں حل کیجئے، نہیں تو ہم یونیلیٹرلی اس میں بدلاؤ لائیں گے۔ ابھی اس سے اگر یہ بات بڑھ گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کا پانی روک دے، ہونا نہیں چاہیے اور ہوگا بھی نہیں، لیکن اگر پاکستان اس پر بضد ہے کہ نہیں وہ انٹرنیشنل ارینا میں ہی سارے فیصلے کرائے گا، تو پھر ہندوستان نے اس کے لیے اس کو نوٹس دے دیا ہے، اور ویسے بھی جو انٹرنیشنل ارینا ہے وہ بھی تو کھلے ہیں، اگر پاکستان کو لگتا ہے کہ اس کو وہاں سے انصاف مل سکتا ہے تو وہاں پہ جائے، نہیں تو ہندوستان نے تو اب تک یہی کہا ہے کہ ہم نے آپ کی ضروریات سے زیادہ آپ کو پانی دیا ہے، دیتے رہے ہیں، اور باوجود کئی جنگوں کے ہم نے کبھی آپ کا پانی نہیں روکا، لیکن اگر آپ پھر بھی اس پہ بضد ہیں کہ نہیں انٹرنیشنل جو ہے یہ جو پرماننٹ ڈسپیوٹ ہے یہ کورٹ آف آربیٹریشن وہی فیصلہ کریں، تو ٹھیک ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن پھر ہم جو ہے اپنی طرف سے یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان وقتاً فوقتاً یہ بولتا رہا ہے کہ اسے اپنی جان کا خطرہ ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کچھ 5-6 ماہ قبل اس نے پنڈی میں ایک اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے 4 آدمی اس کے مارنے کے در پہ ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ان 4 لوگوں کے نام جو ہے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، اور وہ ویڈیو وہ پاکستان میں نہیں ہے، میں نے پاکستان سے باہر ایک جگہ رکھا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کل میری موت ہو جائے تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو 3 دسمبر کو اس کا جو لانگ مارچ تھا عمران خان کا، اس کے اوپر وزیر آباد میں اس کے اوپر حملہ ہوا، اور حملہ ہوا تو اس وقت عمران خان نے کہا کہ ISI کا میجر جنرل اور وزیر اعظم شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں، یہ 3 افراد اس کے ذمہ دار ہیں، جبکہ وہ جس نے گولی چلائی تھی اس نے تو وہ سارا ذمہ اپنے اوپر لے لیا تھا کہ یہ میں نے اپنے طور پر، یعنی میں لون وولف ہوں جو اس نے۔ خیر، ابھی اس کے بارے میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بٹھائی گئی ہے اور وہ اس کے بارے میں تفتیش کرے گی، اور جو اس کے نتائج آئیں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ابھی کل کیا ہوا کہ جناب عمران خان نے یہ پھر سے یہ کہا، اور اس نے ابھی پھر نیا نام شامل کر دیا۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو ہیڈ ہیں، ایکٹنگ چیئرمین ہیں جناب آصف زرداری، وہ اس کو مروانا چاہتے ہیں، اور وہ ٹیررسٹ گروپ جو ہیں ان کے تھرو وہ اس کو مروانا چاہتے ہیں۔ ابھی جہاں تک ہسٹری بولتی ہے یا جیسے ہمارا علم بتاتا ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ گروپ ہیں جیسے تحریک طالبان ہیں یا افغان طالبان بھی ہیں یا دوسرے جو ہیں، وہ سبھی تو آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کی گود میں، اسی لیے تو عمران خان کو طالبان خان کہا جاتا ہے۔ اور ابھی بھی جب بھی TTP والے پاکستان میں ہر روز کہیں نہ کہیں پر پولیس پر، فوج پر حملہ کرتے ہیں، تو کبھی بھی عمران خان نے ان کی مذمت نہیں کی، اور ہمیشہ ایسا بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیجیے، بھلے ہی وہ کتنے آرمی کے جوانوں کو ہلاک کیوں نہ کر دے۔ لیکن ابھی عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے آصف زرداری مارنا چاہتا ہے، اور وہ بھی ٹیررسٹ گروپ کے معرفت۔ اچھا، اس کے لیے پھر پیپلز پارٹی نے تو ظاہر ہے انہوں نے اس سے انکار کیا،
اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ان کے بقول ان کے جیسے ہے کہ آپ ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لائیے، نہیں تو بے بنیاد الزام لگانا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں فواد چودھری، سابق انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر تھے عمران خان کے وقت میں، اور بہت متحرک تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو ان کو لاہور میں پولیس نے گرفتار کیا تھا 3 روز کے بعد، اور پھر ٹرانزٹ ریمانڈ پر اسے لے گئے تھے اسلام آباد۔ تو ابھی اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں جو ہے انہیں کل پیش کیا گیا، اور سرکار نے کوشش کی کہ اس کا جسمانی ریمانڈ 2 دن کے لیے اور بڑھایا جائے۔ حقیقت میں 2 دن کا تو دیا گیا تھا، لیکن وہ 1 دن تو ٹرانزٹ میں ہی نکل گیا، تو 1 دن اس کو ملا سرکار کو اس کا جسمانی ریمانڈ۔ تو اسی لیے سرکار چاہتی تھی، پروسیکیوشن والے چاہتے تھے کہ 2 دن کا اور ریمانڈ ان کو مل جائے، لیکن ان کو جج نے کیا کیا کہ آپ کے پاس اس کا فون ہے، اور آپ کے پاس اس کا جو بیان ہے، اس کا جو آڈیو ہے، اس کا بھی آپ فورینسک کرا چکے ہیں، تو اسی لیے اس کے جسمانی ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے 14 دن کے لیے جوڈیشل کسٹڈی میں اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر فواد چودھری کے وکیل نے اس کا بیل اپلیکیشن آفٹر اریسٹ وہ اپلائی کر دیا، تو آج اس کی سنوائی ہونی ہے اسلام آباد میں، اور آج اس کو پھر کورٹ میں پیش کیا جائے گا، اور یہ کوشش کریں گے پی ٹی آئی والے کہ اس کی ضمانت ہو جائے، اور پروسیکیوشن کوشش کرے گی کہ جب تک ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوتی تب تک ہم اسے جیل کے اندر رکھیں۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے، اس نے اپنی تقریر میں جو کہا تھا وہ حقیقت میں جو ہے وہ پارٹی لائن ہے، اور یعنی مطلب یہ کہتا ہے کہ اگر میں ذمہ دار ہوں تو اتنا ہی ذمہ دار پھر عمران خان بھی ہے، اور اتنی ہی ذمہ دار سمجھو پوری پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، یعنی شاہ محمود قریشی بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں، سبھی اتنے ہی ذمہ دار اس کے۔ عمران خان لاہور میں زمان پارک والے بنگلے پر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے اس کی سیکیورٹی جو ہے پنجاب پولیس اور کے پی کی پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی والے کر رہے تھے۔ تقریباً 650 سپاہی اس کی جو ہے حفاظت کے لیے لگا دیے گئے تھے۔ تو ابھی پنجاب پولیس نے اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کی جو ہے وہ لوگ ہٹا دیے گئے ہیں، اور ابھی تقریباً 50 یا 60 لوگ اب بھی ہیں جو اس کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں۔ اور ویسے مطلب جو پہلے کی تھی سیکیورٹی کہ 650 لوگ اس کی حفاظت کر رہے تھے، اس کو گھٹا کر ابھی 60 لوگوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہندوستان کے قانون کے مطابق جو لڑکا ہے اس کی شادی کے وقت کم سے کم 21 سال عمر ہونی چاہیے، اور جو لڑکی ہے اس کی 18 سال ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہندوستان میں شادی کے لیے لڑکے کے لیے کم سے کم 21 سال کی عمر ہونی چاہیے، اور لڑکی کی کم سے کم 18 سال۔ لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری شرع میں، یعنی وہ جو اسلامک لا ہے، اس کے مطابق لڑکی اگر بالغ ہو جائے، یعنی ایک بار اسے حیض آ جائے، تو وہ شادی کے قابل ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کو مطلب نظر میں رکھ کر ہندوستان کے کئی مسلمان جو ہیں لڑکیوں کی شادی کم عمری میں کر دیتے ہیں، جبکہ ہندوستان کے جو قوانین ہیں، ایک تو ہے پوکسو اور پریونشن آف چائلڈ میرجز ایکٹ 2006، اس کے تحت اگر 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی بھی جسمانی تعلق بناتا ہے تو اسے عصمت دری یا ریپ مانا جائے گا۔ ابھی ان قانونوں کو مد نظر رکھ کے ابھی 2 دن قبل آسام میں ایک مسلمان آدمی جس کی عمر 25 سال تھی، اس کی شادی کرائی جا رہی تھی 16 سال کی لڑکی سے، تو پولیس نے ان کو دھر دبوچا
اور لڑکی کو چھوڑ کر امام جس نے شادی کرائی تھی اور جو دولہا تھا 25 سال کا، اور دولہا اور دلہن والوں میں سے ایک ایک آدمی کو 4 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ اب مسلمان تو کہیں گے کہ ہمارے ہاں شرع میں یہ جائز ہے، لیکن ملک کے جو قوانین جو ہیں شرع کے مطابق نہیں ہیں، ان کے اوپر تو آپ کو عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اور اگر شرع کی بات مانی جائے تو پھر شرع میں تو چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور زنا کرنے والے کو پتھر سے سنسار کیا جاتا ہے، لیکن وہ قوانین تو پھر ہندوستان میں لاگو نہیں ہے، اور کبھی اس کے لیے تو مسلمانوں نے نہیں بولا کہ ہاں چوری کی ہے تو ان کے ہاتھ کاٹ دیجئے آپ۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔